अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम प्यार, मोहब्बत और इश्क। मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर कमल कैसर। नाजरीन, मोहब्बतों की बात करें और प्यार की बात करें और लोगों की आपस में अटैचमेंट की बात करें तो एक ऐसी मोहब्बत है जिसने हम सबको अपने इर्द गिर्द घुमाया हुआ है। वालिदैन उस मोहब्बत से बहुत परेशान होते हैं। यानी वो मोहब्बत ऐसी है कि आप करते भी हैं और आप साथ रहते भी हैं, लेकिन परेशानी बहुत है। और उसको आज के दौर में हम नाम देते हैं पीयर प्रेशर। हर शख्स परेशान है जब बच्चे उस उम्र में आना शुरू हो जाते हैं कि हमारे बच्चों के दोस्त कैसे हैं और उन दोस्तियों की वजह से वो क्या फ़ैसले कर रहे हैं। तो आइए आज थोड़ा सा ज़रा इस पीयर प्रेशर को समझते हैं और इसके मनफी और मस्बत असरात सबको देखते हैं। पीयर प्रेशर की जब बात की जाए तो ये क्या होता है? ये एक ऐसा अनसेड प्रेशर होता है जो कि एक शख्स अपने ऊपर महसूस करता है और उसको ये पता चलता है कि अगर मैंने इस सोसाइटी में रहना है, इस कल्चर में रहना है, इस ग्रुप के साथ रहना है, इस शख्स के साथ कोई ताल्लुक़ बनाना है, तो मेरे नॉर्म्स, जो कुछ मैं करूं और जो कुछ ये लोग करें, वो मिलते जुलते होने चाहिए। यानी कई दफ़ा ऐसे नहीं होता कि कोई शख्स जान कर आपको कह रहा है कि तुम ड्रग्स करो, तुम गलत हराम रिलेशनशिप में जाओ, तुम ऐसा झूठ बोलो, तुम ऐसा गलत काम करो, चीटिंग कराओ, क्लास बंक करो, जो कुछ भी आप सोच सकते हैं पीयर प्रेशर के साथ होता है, वो खुद से कह नहीं रहा होता। लेकिन जो शख्स उसको महसूस करता है वो ऑटोमेटिकली ऐसे काम करना शुरू कर देता है। और वो क्यों करता है? इसलिए कि उस शख्स की चाहत होती है कि किसी तरह मैं एक इस ग्रुप का हिस्सा बन जाऊं, इन लोगों के साथ मेरा उठना बैठना हो जाए। तो कुछ लोगों को प्लीज़ करने के लिए, कुछ लोगों के साथ रहने के लिए, उनसे अपना ताल्लुक़ मजबूत करने के लिए वो वैसे ही काम करना शुरू कर देता है जिसको सोशल एक्सेप्टेंस मिली होती है या उस ग्रुप के ज़रिए उसको एक्सेप्टेंस मिली होती है। तो यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि ये पीयर प्रेशर हो सकता है एक शख्स से आ रहा हो सकता है किसी उस्ताद की वजह से आ रहा हो सकता है किसी ग्रुप की वजह से आ रहा हो। यानी जब हम सोसाइटी में जाते हैं और लोगों से डील करते हैं तो ये पीयर प्रेशर किसी भी जगह से आ सकता है। पीयर प्रेशर क्यों बुरी चीज़ है? इसलिए कि वो बच्चे जो बहुत अच्छे होते हैं, माँ बाप ने उनकी तरबियत भी अच्छी की होती है, उनको बहुत सी अच्छी बातें सिखाई होती हैं, लेकिन इस प्रेशर की वजह से वो कितने ही गलत फ़ैसले करना शुरू कर देते हैं। बच्चे मुनाफ़िक़त पे उतर आते हैं, घर में कुछ और पर्सनैलिटी शो करते हैं और अपने दोस्तों के साथ रहते हुए एक और ही रंग उनका नज़र आता है। इसी तरह हम देखते हैं कि ऐसे बच्चे स्मोकिंग, ड्रग्स, हराम रिलेशनशिप में चले जाते हैं, क्लासेस बंक करना शुरू कर देते हैं, झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। सवाल यहाँ ये पैदा होता है, क्या ये पीयर प्रेशर सिर्फ नौजवानों पे ही होता है और हमारे जैसे उम्र के लोग इसको महसूस नहीं करते? बात यह है कि पीयर प्रेशर हर एक पे होता है, लेकिन उसकी नौइयत बदल जाती है। बड़ी उम्र के लोग जो है उनका पीयर प्रेशर क्या है कि मेरे पास कौन सी गाड़ी, तुम्हारे पास कौन सी गाड़ी, मेरा घर कैसा, तुम्हारा घर कैसा। आप देखिए बहुत सी ख़वातीन जो अपने शौहर के साथ बहुत सी बातों पे एतराज़ करती हैं, उसमें वजह यही होती है कि फ़लाँ रिश्तेदार को देखो और बरादरी को देखो और उसको देखो, उन्होंने क्या कुछ ले लिया, वो कहाँ कहाँ जा रहे हैं और हमारे पास कुछ नहीं है। यही पीयर प्रेशर मर्द हज़रात अपने ऑफिसेज़ में भी फ़ेस करते हैं। लेकिन जब हम यंगस्टर्स की बात करते हैं तो ये एक ख़तरनाक चीज़ होती है। क्यों? इसलिए कि जब नौजवान नस्ल उस जवानी के नशे में होती है तो फिर वो बहुत रिबेलियस होती है, फिर वो बहुत थ्रिल सीकर होती है। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सोचे समझे बग़ैर अपने फ़ैसले करते हैं। उनके अंदर वो जो उनके जज्बात हैं, उमंगें हैं, चाहते हैं, उनसे क्या कुछ करवा लेती हैं। इसीलिए ये बहुत ख़तरनाक है क्योंकि उन्होंने आगे के कॉन्सिक्वेंसेस नहीं सोचने। उन्होंने ये नहीं देखना कि मेरे घर में मेरे जितने जानने वाले हैं या इर्द गिर्द लोग हैं उनके साथ मेरे लिए क्या क्या मसाइल जो हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं। पीयर प्रेशर की जब हम बात करते हैं तो क्या हो जाता है, एक बच्चा, उसकी एक चाहत होती है कि मैं कहीं बिलोंग करूं, मैं अकेला ना रह जाऊं, और वो इसी वजह से ये सारे मामलात इस तरह से लेकर चलना शुरू कर देता है। और आप देखेंगे कि इसी वजह से, इसी पीयर प्रेशर की वजह से बुलिंग भी शुरू हो जाती है। यानी एक ग्रुप जो पावरफुल बन जाता है किसी भी इदारे में, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में, और बाकी लोग उसके साथ जुड़ना चाह रहे होते हैं, तो फिर जो शख्स बहुत कमज़ोर है और उन लोगों को खुश करने की कोशिश करता है वो बुली हो रहा होता है और बाकी लोग जो हैं उससे अपनी मन मानी चीज़ें जो हैं वो करवा रहे होते हैं। ऐसे तमाम मौके पे हमें क्या सोचना चाहिए? बच्चों के साथ ये प्रेशर आएगा ही आएगा। बच्चों को इस प्रेशर से कोप करना सिखाना हम सब की ज़िम्मेदारी बनती है,
کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں سورہ فرقان میں ایک جگہ آتا ہے کہ وہ لوگ وہاں پر ریگریٹس کے ساتھ ہوں گے اور وہ بار بار سوچیں گے کہ کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، اس لیے کہ ان لوگوں نے مجھے صحیح راستے پر نہیں جانے دیا۔ تو دوستی کا جو معیار ہے وہ بہت ضروری ہے کہ کیسا رکھا جائے اور کب رکھا جائے اور کس حد تک ایک لائن ڈرا کی جائے۔ تو اس پیئر پریشر سے کمبیٹ کرنے کے لیے ہمیں کیا کچھ کرنا ہوگا؟ ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہمارے بچے جو ہیں ان کے اوپر یہ پریشر جب آئیں گے تو ہم اس کو بہت نارملی لیں، پینک موڈ میں نہ آئیں اور ان کو ان کے لیے بہت سے سلوشن جو ہیں وہ سکھائیں، کیونکہ جب ہم نے اپنے بچوں کو اچھے انداز سے اس پریشر کے بارے میں سکھانا شروع کیا تو تب ہی یہ بچے بہت سی چیزوں کو ہینڈل کر سکیں گے۔ کون سے رسک فیکٹرز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے بچے اس پیئر پریشر کو نہیں سہ پاتے یا اس میں زیادہ غلط فیصلے کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ لو سیلف اسٹیم، اس پر ہم بار بار بات کرتے ہیں۔ اگر بچہ اپنے آپ کو اچھا ہی نہیں سمجھتا اور اگر اس کو لگا کہ میں نے کہیں سے کوئی غلط کام کر لیا، کسی سے حرام تعلق بنا لیا، کسی سے پیار محبت کر لی یا میں نے کوئی نشہ کر لیا تو کیا ہوگا؟ میری بڑی اچھی سیلف ورتھ ہو جائے گی، میں بڑا کول لگوں گا، اور اسی وجہ سے وہ یہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جس میں کانفیڈنس کی کمی ہوگی وہ بھی پیئر پریشر کا بہت بڑا اثر لینا شروع کر دے گا۔ اسی طرح جس کے اپنے گھر والوں کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہوں گے وہ بھی اس پیئر پریشر کے آگے بالکل ہتھیار پھینک دے گا۔ زندگی میں اس نے کچھ سوچا ہی نہیں اپنے لیے، کوئی ڈائریکشن ہی نہیں ہے، اس سے کوئی پوچھے کہ تم زندگی میں کیا کرنا چاہتے ہو تو وہ ٹوٹلی کنفیوزڈ ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے، اس کو گھر والوں نے بھی کوئی ویژن نہیں دی۔ ایسا شخص بھی فوراً پیئر پریشر کے پیچھے چل پڑے گا۔ اگر کسی کو کوئی ڈپریشن ہوتا ہے، انزائٹی ہوتی ہے، کوئی مینٹل النس ہوتی ہے، اس کو بھی کئی دفعہ یہ لگتا ہے کہ یہ پیئر پریشر جو بھی میرے دوست مجھ سے کروانا چاہ رہے ہیں شاید مجھے خوشی دے دے، شاید مجھے راحت اور سکون دے دے، اور اسی طرح سے وہ بھی اس پریشر کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ کچھ بچے ہمیں ایسے بھی نظر آتے ہیں جن کی اسکول پرفارمنس یا ایکیڈیمک پرفارمنس اچھی نہیں ہوتی، اور اس پرفارمنس کو وہ بیٹر بنانے کے لیے، ٹھیک کرنے کے لیے بھی کسی گینگ کا حصہ بننا شروع ہو جاتے ہیں یا دوستوں کے ساتھ زیادہ جڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بہت سارے فیکٹرز ہیں جن کو انالائز کرنے کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، ماں باپ اپنے ان بچوں کو کیسے دیکھیں، کیسے انہیں پتہ چلے گا کہ اب کچھ گڑبڑ ہے، یہاں پر کچھ دیکھنے کی، چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کو لگے کہ آپ کے بچے کی ایکیڈیمک پرفارمنس جو ہے وہ سفر کر رہی ہے، جتنی ہونی چاہیے ویسی نہیں رہی ہے، گراف نیچے جانا شروع ہو گیا ہے، بچہ irresponsible ہو گیا ہے، بچہ بات بات پہ جرح کرنا شروع کر دیتا ہے، بچہ مس بیہیو کرتا ہے، آپ کا بچہ جو ہے اگر آپ کسی قسم کی اس کو ہیلپ دینا چاہیں اس کو ریفیوز کر دیتا ہے، وہ سننا ہی نہیں چاہتا، سوچنا ہی نہیں چاہتا۔ تو یہ سارے فیکٹرز ہیں جس سے آپ کو ضرور سوچنا ہے کہ اس کے اوپر کوئی پریشر سوسائٹی سے، لوگوں سے، باہر سے آ رہا ہے جو اس کو کسی بھی غلط راستے پہ ڈال سکتا ہے۔ پیئر پریشر کی ایک اور جو شکل ہمیں اپنی سوسائٹی میں آج کل بہت زیادہ نظر آتی ہے وہ سوشل میڈیا کا غلط استعمال ہے۔ سوشل میڈیا آج کی ہماری ضرورت ہے، ہم سب کے ہاتھ میں فون ہیں، ٹیبز ہیں، لیپ ٹاپ ہیں، اس کے ذریعے ہم پوری دنیا سے کنیکٹڈ ہیں، اس کے ذریعے ہم تعلیم کے بہت سے مراحل جو ہیں ان میں فروغ پا رہے ہیں، اس کے ذریعے ہماری انڈسٹری، ہمارے بہت سے ایجوکیشن کے چینلز جو ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں، ہمارے کمیونیکیشن آپس میں بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتے جا رہے ہیں پوری دنیا سے۔ لیکن یہ جو پریشر آ رہا ہے ہمارے اوپر اور اس کی وجہ سے پیار محبت کے نئے نئے افسانے اور نئے نئے انداز ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہاں پر لیں گے ایک شارٹ بریک اور پھر ہم اپنے مہمان سے مل کر پوچھیں گے کہ ان مسائل کو ہم کیسے دیکھیں اور کیسے حل کریں۔ اس وقت ہم ملاقات کریں گے فاطمہ الزہرا جو ہمارے ساتھ ہیں، ایک لائر ہیں، اور ان کی جو اسپیشلٹی ہے وہ ہے سائبر ہیراسمنٹ، کیونکہ یہ آج کل ہمارے لیے بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے۔ ایشو ہونا نہیں چاہیے، اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سب چیزیں ہمارے لیے ایک بینیفیشل رول بھی پلے کرتی ہیں، فائدہ مند رول بھی ان سب کا ہوتا ہے، لیکن ہمیں کہاں کہاں محتاط رویے کی ضرورت ہے، تو ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا حال چال ہے؟ آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ جب ہم پیار اور محبت کی بات کرتے ہیں تو اس سے ریلیٹڈ آپ کے پاس کیسے کیسے ایشوز آتے ہیں سائبر ورلڈ سے؟ اوکے، فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ کہ آپ نے مجھے پروگرام میں انوائٹ کیا اور ایسے ایشو کے اوپر بات کرنے کا مجھے موقع دیا جو آج کل بہت زیادہ
اوپر جا رہا ہے اور اس کے اوپر بات کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اگر ہم سائبر ہراسمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم سب کو پتہ ہے کہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے ان کے ایکسیس میں موبائل فون بہت زیادہ آ گیا, اور سیکنڈلی ان کے پاس انٹرنیٹ کنیکشنز جو ہیں وہ بہت ایزیلی اور بہت کم کاسٹ پہ ان کے پاس اویلیبل ہوتے ہیں. تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کو پازیٹیو وے میں یوز کرتے ہیں, سیکنڈ کچھ ان لوگوں کی کیٹیگری بھی ہے جو ان کو نیگیٹو وے میں یوز کرتے ہیں. اگر ہم نیگیٹو وے میں بات کریں تو کچھ ایسے ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ اس کا غلط استعمال بھی کرتی ہے. فار ایگزامپل وہ سیکنڈ جو جینڈر ہے, مطلب فار ایگزامپل اگر میل ہے تو وہ فیمیل سے بات کرنے کے لیے اس کو یوز کرے گا. لائک جو فیس بک ہے وہ بہت زیادہ کامن ہو چکی ہے ہمارے پاکستان میں. تو اس طرح جیسے جیسے ہماری سوسائٹی ٹیکنالوجی کے اوپر ریلائی کرتی جا رہی ہے, اسی طرح جو کرائم ریٹ ہے سائبر کا وہ بھی بہت زیادہ اوپر جا رہا ہے. تو اب جو کرائم ہیں وہ خالی دوسرے کیٹیگری کے کرائم نہیں رہے جو ٹپیکل کورٹس میں چلتے تھے یا کرمنل کیسز ہوتے تھے, بلکہ ایک نیو طرح کے کرائمس بھی آ رہے ہیں جس میں ایک سائبر کرائم بھی انوالو ہے. اور جو سائبر کرائم کی جو سب سے زیادہ بڑی کیٹیگری ہے وہ سائبر ہراسمنٹ ہے. اب سائبر ہراسمنٹ میں یہ ہوتا ہے, اگر پہلے ہم ہراسمنٹ کو ڈسکس کر لیتے ہیں, ہراسمنٹ میں ایک بندہ دوسرے بندے کو بلیک میل کرتا ہے, وہ کوئی بھی بیس ہو سکتی ہے, چاہے وہ پیسے کے لیے کر رہا ہو یا پکچرز کو بیس بنا کے کر رہا ہو. تو سائبر ہراسمنٹ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو دوسرے بندے کو بلیک میل کرنے کے لیے بھی ٹیکنالوجی کا مس یوز کر رہے ہیں. تو پھر وہ لوگ جو فیس بک کو یا سوشل میڈیا کو ریلیشن شپ بنانے کے لیے یوز کرتے ہیں, تو ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو سائبر ہراسمنٹ کے وکٹم بن جاتے ہیں. اب اس کی ایگزامپلز یہ ہو سکتے ہیں کہ لائک اگر کوئی فیمیل ہے وہ کسی کے ساتھ بہت اچھے ریلیشن شپ میں ان کا ریلیشن شپ بلڈ ہو جاتے ہیں, وہ پہلے اپنی پکچرس کو شیئر کرتے ہیں, پکچر وہ کچھ بھی سیلفیز ہو سکتی ہیں. اس کے بعد جو نیکسٹ اسٹیج آتی ہے وہ ملتے ہیں, اور جب وہ ملتے ہیں وہ سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے, کچھ کیٹیگریز ایسی ہیں جس میں وہ ایک الگ پلیس میں ملیں گے, پھر وہ کچھ اپنی جو پرائیویٹ مومنٹس ہوتے ہیں ان کی پکچرز بنا لیتے ہیں. اب سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ان کے ریلیشن شپ تو بہت اچھے طریقے سے جا رہے ہوتے ہیں, اسموتھلی جا رہے ہوتے ہیں, ان کی شادیاں بھی ہو جاتی ہیں, بٹ کچھ کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ اگر فیمیل کوئٹ کرنا چاہتی ہے اس ریلیشن شپ کو کوئی بھی بیس بنا کے کہ اس کی فیملی نہیں مانتی ہے یا اس کو کوئی سوشل کوئی نہ کوئی مسئلہ کہیں نہ کہیں آ جاتا ہے کہ وہ فیملی راضی نہیں ہو رہی ہے, خود بھی راضی نہیں ہوتی. تو اگر وہ اس ریلیشن شپ کو کوئٹ کرنا چاہے تو جو نیکسٹ پرسن ہوتا ہے وہ ان پکچرز کو جو انہوں نے پرائیویٹ موومنٹ میں اپنی کنسنٹ کے ساتھ بنائی ہوتی ہے تو اس کو بیس بنا کے اس کو ہراس کیا جاتا ہے. تو اگر کوئی کسی کو اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ فون پر, مطلب پہلے ہم یہاں سے لے لیتے ہیں, ذرا تھوڑا آسان کام پہلے شروع کرتے ہیں, کہ کوئی صرف کسی کو فون پہ بار بار ہراس کر رہا ہے, مطلب آپ جانتے ہی نہیں ہیں اس کو, اور وہ آپ کو ان نون طریقے سے فون کر رہا ہے اور آپ کو وہ عجیب سی جو ہے نا باتیں کر رہا ہے آپ سے, آپ کو تنگ کر رہا ہے, بار بار فون کر رہا ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ ایسے موقع پہ کرنا کیا چاہیے, دوسری بات یہ کہ اس کو اوور آل کیسے ڈیل کرنا چاہیے. دیکھیں اگر خالی فون کی بات کرتے ہیں, اگر کوئی بندہ آپ کو آپ کی سم پہ میسیجز کریں, کالز کرے, تو تب یہ سائبر کرائم میں فال نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, اس کی جو جورسڈکشن بنے گی وہ پولیس اسٹیشن میں بنے گی, کیونکہ جو سائبر کرائم کی کورٹس ہیں یا جو اس کا ونگ ہے FIA کا, وہ صرف ان کیسز کو ڈیل کرتے جس میں آپ ٹیکنالوجی کو مس یوز کرتے ہوئے کوئی کرائم کمٹ کرتے ہو, اور اس میں آپ نے واٹس ایپ یوز کیا ہے, فیس بک یوز کیا یا کوئی بھی سوشل ایپ کو آپ یوز کریں. تو ان کیس اگر آپ کوئی فون پہ ہراس کر رہے تو اس کے لیے آپ کو جو آپ کا متعلقہ پولیس اسٹیشن ہوتا ہے وہاں پہ جا کے رپورٹ کرنا ہوتا ہے. وہ آپ نمبر نوٹ کراتے ہیں تو پولیس کو کہتی ہے کہ اس نمبر سے مجھے میسیجز یا کالز آ رہی ہیں, یہ تھریٹ کرے, تو اس کے اگینسٹ پولیس کی جورسڈکشن بنتی ہے, پولیس اس کے اوپر پروسیڈ کرتے ہیں. بٹ ان کیس اگر آپ کو واٹس ایپ یا سوشل میڈیا کے تھرو کوئی بندہ تھریٹ کرے تب آپ سائبر کرائم کا جو ونگ ہے FIA کا وہاں پہ رپورٹ کر سکتے ہیں. اچھا میں یہ بھی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ہمیں ایسی بھی بہت سی سٹوری سننے کو ملتی ہیں, کیونکہ بچیاں کئی دفعہ بہت چھوٹی ہوتی ہیں اور انہوں نے اکاؤنٹ بنا لی, ایون لڑکوں نے بھی, ماں باپ روکتے رہتے ہیں لیکن بچے اکاؤنٹ بنا لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی اس میں انہوں نے لیگلی لکھا ہوا ہے کہ اتنے ایئرس کے آپ ہوں گے تو پھر آپ بنائیں گے, لیکن بچے ہم دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے بنایا ہوا ہے. اب ان کی دوستی ہوگی, فرینڈس کو ایڈ کیا, ان کو بڑا اچھا لگتا ہے کہ ڈھیر سارے ہمارے فرینڈز بڑے پاپولر ہو نا سوشل میڈیا پہ. کہ اس طرح کی سٹوریز ہمیں بہت سننے کو ملتی ہیں کہ یا تو بہت بڑی عمر کا کوئی مرد تھا اور ایک چھوٹی سی بچی تھی اور وہ پھر مینوپولیٹ ہوتی رہی, یا وائس ورسا بھی. تو اس کے بارے میں آپ ہمیں کچھ بتائیں گی کہ کیسے کیسز آتے ہیں؟ دیکھیں اس میں پیرنٹس کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ اگر آپ اپنے بچے کو موبائل فون لے کر دے رہے ہو, آپ نے اس کو وائی فائی کا کنیکشن پرووائڈ کیا ہوا ہے, تو یہ آپ کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ آپ ہمیشہ چیک اینڈ بیلنس رکھیں کہ آپ کا بچہ کس طرح کے فرینڈس کو فیس بک پہ ایڈ کر رہا ہے. ہم نے ایسے بھی کیسز دیکھے ہیں جس میں جو چھوٹے بچے مائنر ہوتے ہیں, مطلب وہ ٹین ایجر ہوتے ہیں, ان کو کچھ ایسے لوگوں نے بھی اپروچ کیا جو ان کو ٹیررزم کی ایکٹیویٹیز میں بھی یوز کرتے ہیں, اور ایسے انسیڈنٹس ہوئے بھی ہیں جس میں بچے کا اپنے پیرنٹس کے ساتھ ریلیشن اچھا نہیں تھا, وہ فیس بک پہ اس نے فرینڈس بنائے, ان کے ساتھ کنیکشن میں رہا, اور بہت سے کیسز ایسے بھی ہوئے جس میں وہ بچہ ٹیررزم کی جو گروپس ہیں ان ٹیررسٹ گروپ کے ہاتھ چلا گیا. تو اس میں یہ پیرنٹس کی بہت بڑی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ اگر وہ آپ کس بچے کو ٹیکنالوجی دے رہے ہو تو اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس بھی رکھیں. اور اگر آپ ایک یہ بھی بتائیے گا کہ ایک تو ہم نے یہ بات کی کہ وہ لڑکا لڑکی ہیں, ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہوئی, پھر ان کی ملاقات ہوئی, اور پھر اس کے بعد
انہوں نے اپنی کنسینٹ سے تصویریں لی جو کہ بعد میں ان کے لیے پرابلم بن گئی. لیکن کبھی کبھار ویسے ہی لڑکی نے اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے اور کہیں سے وہ اگر بلیک میل ہو رہی ہے تو اس کی کیا اشکال ہو سکتے ہیں؟ بہت سے کیسز میں ایسے بھی ہوا کہ اگر آپ نے کوئی اپنی پکچر پوسٹ کر دی ہے, اگر چاہے آپ نے کسی ریلیشن شپ میں نہیں, لیکن ویسے ہی آپ نے اپنے فرینڈس کے لیے پوسٹ کر دی. ایون ایسے کیسز بھی میرے پاس آئے جس میں سوشل میڈیا پہ لڑکیوں نے اپنی سمپل پکچرز لگائی ہوئی تھی, سیلفیز لگائی ہوئی تھی, اور وہ کچھ سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کی اپنی فرینڈز ہوتی ہیں جو آپ کو بلیک میل کرنا چاہتی ہیں. ایسے کیسز بھی ہوتے ہیں. تو اس لیے آپ ہمیشہ ان لوگوں کو اپنی فیس بک پہ ایڈ کریں جن کے اوپر آپ ٹرسٹ کرتے ہیں. سوشل میڈیا پہ اگر آپ ایک دفعہ چیز پوسٹ کر دیں, لیکن آپ دیکھیں کہ آج کل تو جیسے اسکول کالج ہیں ان کے گروپ بنے ہوئے ہوتے ہیں فیس بک کے پورے, اور اس میں ان کی جتنی اسکول کالج کی ان کی ایکٹیویٹیز ہیں, کوئی سوشل ایونٹس ہیں, ان کی بھی سب کی پکچر جو ہیں وہ ڈلتی رہتی ہیں, تو وہاں سے بھی وہ مس یوز ہو سکتی ہے. یس, ایون میرے پاس ایک ایسا کیس بھی آیا تھا جو یہ ہمارا گلگت بلتستان یا کے پی کے کا ایریا وہاں پہ تھا, اور وہاں پہ جو انوائرمنٹ ہے وہ بڑا مطلب الگ طرح کا ہے. تو اس میں یہ ہوا کہ فیمیلس تھیں, ان کے اپنے کالج میں فنکشن چل رہے تھے, انہوں نے اپنی ڈانس ویڈیو اور ان میں سے کوئی آڈینس تھی اسے وہ ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پہ پوسٹ کر دی. تو پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے بالکل بھی مطلب اگر ہماری فیملی کو پتہ چلے گا کہ ہماری ایسی ویڈیو سوشل میڈیا پہ آ گئی ہے تو وہ ہم اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے, ہمارے لیے آنر کلنگ کا بھی ایسا مسئلہ بن سکتا ہے. تو پھر اس کیسز میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ دیکھیں گے کسی پیج نے یا کسی پیج پہ یا کسی کے پروفائل پہ وہ ویڈیو اپلوڈ ہو گئی ہے, تو آپ یہ کریں کہ فرسٹ آف آل کہ آپ کسی لائر سے کنسلٹ کر لیں کہ میرے ساتھ یہ ایشو ہوا ہے. تو جو میرے پاس کیسز ہے اس میں نے یہ کیا کہ میں نے ان کو ایک لیگل نوٹس ٹائپ سینڈ کر دیا جس پیج نے وہ ویڈیو پوسٹ کی تھی کہ آپ نے یہ ان آتھورائز وے میں یہ ویڈیو کو اپلوڈ کیا, آپ اس کو ہٹا دیں کیونکہ آپ آتھورائز نہیں تھے, آپ نے ان کی کنسنٹ کے بغیر کیا. اگر آپ اس کو ریموو نہیں کریں گے تو پھر میں سائبر کرائم میں رپورٹ کروں گی. لیکن لوگوں کو جب آپ سائبر کرائم کا نام لیتے ہیں, لوگ تبھی کرائم کمٹ کرتے ہیں جب ان کو لاز کی اویئرنیس نہیں ہوتی, جب ان کو پتہ ہو کہ لاز ایگزسٹ کر رہے ہیں, ریمیڈیز ہیں, تو جب ان کو پتہ چلتے تو وہ خود ہی ڈر جاتے ہیں. اب میں اپنا پرسنل بتا رہی ہوں کہ جو میرے پاس کیسز آئے اس میں جب میں نے ان کو لیگل نوٹس بھیجا تو اس کے بعد انہوں نے وہ پکچرز ایزیلی ریموو کر دی. اچھا, یہ بھی بتائیے گا کہ مثلاً اب دیکھیں نا کہ بچے بچیاں جو ہوتے ہیں وہ تھرل کے لیے بہت سارے کام کرتے ہیں, جیسے بھی ہم پیئر پریشر پہ بھی بات کر رہے تھے. تو اب انہوں نے کوئی ایکٹیویٹی کر دی, اب انہوں نے نہیں سوچا اس وقت, اس کا کوئی رزلٹ آ گیا, بیک لیش آ گیا. اب والدین کو بتائیں تو والدین تو مطلب اور زیادہ گھر میں ہنگامہ شروع ہو جائے گا. کیا کرے بچے یا والدین کو بھی جب پتہ چلے گی اس سینیریو کو کیسے ہینڈل کیا جائے, اور یہ بھی ضرور بتائیے گا کہ یہ مس ہینڈل کیسے ہو جاتے ہیں ایسے سینیریو. دیکھیے, اگر بچے کوئی غلطی کرتے ہیں تو پیرنٹس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس بچے کو پروٹیکشن پرووائڈ کریں, بجائے اسے کہ وہ بچے نے اگر ایک دفعہ غلطی کری تو اس کو سوسائٹی کے مطلب ہاتھوں میں چھوڑ دیں کہ سوسائٹی ان کو اور مینپولیٹ کرے. اگر ایسے کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو یہ پیرنٹس کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ بچوں کے ساتھ مطلب ان کا ساتھ دیں. ہر جتنے بھی کرائم ہوتے ہیں, جتنا بھی ایشوز ہوتے ہیں, ان کا کوئی نہ کوئی سولوشن ضرور ہے, اور آپ کو سولوشن خود فائنڈ کرنے پڑتے ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بچے کے ساتھ کوئی ایسا ایشو ہو گیا, اس کی ویڈیو یا پکچر وائرل ہو گیا, تو پیرنٹس کو کوآپریٹ کرنا چاہیے. بچوں کی غلطیوں کو اتنا آپ سیریس نہ لیں کہ بچے سوسائٹی کے ہاتھوں میں اور مینپولیٹ ہوتے رہیں. تو اس صورت میں پیرنٹس کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ کسی اچھے لائر سے بات کریں, اس ایشو کو ڈسکس کریں, ان کو لیگل ریمیڈی ملے گی, لیگل ریلیف ملتا ہے ان کو ہر حال میں. فیملیز کا یوزلی ریئیکشن کیا ہوتا ہے, یعنی کہ کتنے پرسنٹ آپ اندازاً اگر بتائیں کتنے پرسنٹ بچے بچیاں چھپ کے آپ کے پاس آتے ہیں, اور کتنے فیملی کے ساتھ آتے ہیں, یا فیملی کو جب نظر آ جاتی ہے کوئی ایسی چیز کہ ہمارے بچوں کے ساتھ یہ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے تو وہ کیا سارے معاملات ہوتے ہیں؟ دیکھیں, جب یہ کیسز آتے ہیں, کیسز کی بھی کیٹیگری, کچھ کیٹیگریز ایسی جس میں فیمیل اور جو میل ہے اس کا ریلیشن شپ ہے, لیکن فیملیز کو نہیں پتہ, فیملیز منع کرتی کہ آپ اس بندے کے ساتھ ریلیشن شپ نہیں بناؤ, لیکن وہ پھر بناتے ہیں, پکچرز بناتے ہیں, ویڈیوز بناتے ہیں. جب ان پکچرز کو مس یوز کیا جاتا ہے تو موسٹلی کیسز میں فیملیز کبھی بھی آپ کو سپورٹ نہیں کرتی, کیونکہ فیمیلز یہ کہتے ہیں کہ ہمارے میں اتنا کانفیڈنس نہیں ہے, یا ہماری فیملی ہمارے پہ اتنا ٹرسٹ نہیں کرتی کہ ہم ان کو وہ پکچرز جو آپ کسی کو بھی نہیں دکھا سکتے وہ فیملی کو بھی نہیں آپ دکھا سکتے. تو موسٹلی کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ فیملیز ان کو سپورٹ نہیں کرتی. بٹ کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جس میں جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے بچے سے غلطی ہو گئی ہے تو وہ سپورٹ کرتے ہیں. لیکن اگر ہم ان کی کیٹیگری دیکھیں تو 90% میں پیرنٹس بھی سپورٹ نہیں کرتے, آپ کے سبلنگس بھی سپورٹ نہیں کر رہے ہوتے, اور 10% میں آپ کو پیرنٹس کی سپورٹ حاصل ہوتی ہے. اچھا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر پیرنٹس, اگر ایسا کیس سامنے آیا ہے تو پیرنٹس کو اگر وہ ہیلپ کریں, اپنے بچوں کو سپورٹ کریں, تو اس کیس کو حل کرنے میں اور آگے فردر ان چیزوں سے بچنے میں بچوں کو آسانی ہو سکتی ہے؟ جی بالکل. دیکھیں, جب پیرنٹس آپ کا ساتھ دے رہے ہیں, آپ کے بچے نے غلطی کی ہے اور آپ اس کے
ریڈریسل کے لیے جا رہے ہیں, آپ لا کو اپروچ کر رہے ہیں, تو آف کورس آپ کو ریمیڈی ملتی ہے, لیکن آپ کو خود اسٹینڈ لینا پڑتا ہے. بچوں کی غلطیوں کو آپ اتنا, مطلب بچے غلطی کرتے ہیں, بچے تو ہوتے ہیں غلطیاں کرنے والے ہیں, تو اس لیے اگر ان سے غلطی ہو بھی گئی ہے تو آپ ان کو سمجھائیں کہ نیکسٹ ٹائم وہ رپیٹ نہ کریں, اور جو بلیک میلر ہے, جو ہراس کرے ان کو, اس کے اگینسٹ آپ کو اسٹرکٹ ایکشن لینا چاہیے, کیونکہ اگر وہ آپ کے بچے کے ساتھ کر سکتے تو وہ کسی اور کے بچے کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. اچھا, یہ مجھے بات نہیں سمجھ آتی کہ آپ دیکھیں کہ ہم ہر چیز پہ پاسورڈ لگاتے ہیں, اور بچے ہمارے تو ایسے پکے ہیں, ماں باپ کئی دفعہ سمپل سا پاسورڈ لگاتے ہیں, بچے پتہ نہیں 7 ڈیجٹ اور 8 ڈیجٹ کا, اور اس میں پتہ نہیں کتنی چیزیں ڈال کے وہ پاسورڈ ڈفرینٹ سا ہی لگاتے ہیں. لیکن ویسے ان کو مجھے نہیں لگتا کہ پرائیویسی کا کوئی کانسیپٹ پتہ ہے کہ جی میں نے پاسورڈ تو لگا لیا, اماں ابا سے بچا لیا, یا ہسبینڈ وائف ہیں وہ سوچیں کہ ہم نے آپس میں نہیں ایک دوسرے کو دکھانا, یا اور لوگوں سے آپ نے بچا لیا, لیکن آپ اس پہ جو ڈال رہے ہیں اس کی پرائیویسی کا ہمیں کیا کانسیپٹ ہونا چاہیے کہ وہاں پہ ہم کیا ڈالیں اور کیا نہ ڈالیں؟ دیکھیں, جب بھی آپ سوشل میڈیا پہ کوئی چیز شیئر کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو اپنی کوئی ہمیشہ ایسی چیز پوسٹ کریں جو کل کو آپ کے لیے امبیرسمنٹ کا باعث نہ بنے. لیکن ہوتا یہ کہ جو پیار محبت ہو جائے نا جب کسی سے, اور جنونی حد تک پہنچ جائے, عشق بھی ہو جائے, پھر تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کا ایسا بلائنڈ ٹرسٹ ہو جاتا ہے, وہ کہتے ہیں لو از بلائنڈ, پھر نظر ہی نہیں آتا لوگوں کو. دیکھیں, جو چیز بلائنڈ ہوگی تو وہ اس کے ریزلٹ بھی تو برے ہی آئیں گے. تو میں تو یہی میسج ہمیشہ کنوے کرتی ہوں کہ ایون اگر آپ کے ہسبینڈ وائف بھی آپ ہیں دونوں, لیکن کبھی بھی آپ کوئی ایسی چیز شیئر نہ کریں جو کل کو آپ کو سوسائٹی کے سامنے امبیرسمنٹ لے کر آئے گی. تو آپ ہمیشہ کانفیڈینشیل رکھیں چیزوں کو, کچھ پرائیویسی رکھیں. ایون آپ ہسبینڈ وائف ہیں, میں نے ایسے کیسز بھی دیکھے جس میں ہسبینڈ وائف تھے, ان کا ریلیشن شپ بہت اچھا چل رہا تھا, لیکن ایک اسٹیج پہ آ کے کسی بھی ٹائم ریلیشن شپ ختم ہو سکتا ہے. تو اس میں ہسبینڈ نے وائف کو اس کی جو پکچر جو انہوں نے اپنی کنسنٹ کے ساتھ بنائی ہوئی تھی پرائیویٹ مومنٹس کی, اس کی بیس پہ ان کو بلیک میل کیا گیا. تو اس لیے آپ کبھی بھی کسی کے اوپر اتنا بلائنڈلی ٹرسٹ نہ کریں کہ وہ کل کو آپ کی ٹرسٹ کو مس یوز کر سکے. سیکنڈ کیٹیگری یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر دیکھیں آپ نے کنسنٹ کے ساتھ بنا لی اور آپ کا پارٹنر اس کو مس یوز نہیں کرنا چاہتا, بٹ اگر اس نے موبائل فون میں یا لیپ ٹاپ میں یہ پکچرز رکھی ہوئی ہیں تو وہ موبائل فون یا لیپ ٹاپ کسی بھی ٹائم چوری ہو سکتے ہیں. اور ایسے کیسز بھی ہوئے جس میں آپ کا لیپ ٹاپ یا موبائل فون جس میں آپ نے ڈیٹا سیو رکھا ہوا تھا وہ چوری ہو گیا, یا کسی بندے نے اس کو ان آتھورائز وے سے ایکسیس کر کے وہ پکچرز کو ہیک کر لیا. تو کبھی بھی آپ اس طرح کی چیزیں, ٹھیک ہے ریلیشن شپ بہت سیکرڈ ہوتے ہیں, کبھی بھی آپ اس کو مس یوز نہ کریں, کبھی بھی کسی کے لیے امبیرسمنٹ کا باعث نہ بنے. اچھا, اگر میں آپ سے تھوڑے سے ویسے فگرز پوچھوں کہ زیادہ کیسز آپ کے پاس کون سے آتے ہیں, لڑکے یا لڑکیاں؟ جو موسٹلی کیٹیگری کے ہیں نا, اگر ہم کہیں 90% جو ہے نا وہ فیمیلس کے ہیں, اور لیکن ہماری سوسائٹی کو لگتا ہے شاید میل ہراس نہیں ہوتے. یہ کانسیپٹ بالکل غلط ہے. میلس کو بھی ہراس کیا جاتا ہے, مرد بھی بیچارے ہیں بہت سی جگہوں, میل بھی وکٹم بنتے ہیں, بٹ ہماری سوسائٹی نے میل کا ایک ایسا پورٹریٹ بنا کے رکھا کہ میلس کو کوئی بھی ہراس نہیں کر سکتے. میلس کیسے ہراس ہوتے ہیں؟ یعنی کہ خواتین کو تو یہ فکر ہوگی کہ میری تصویر ادھر ادھر ہوگی, تو مرد کو تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسی فکر ہوتی ہے. نہیں, میلس کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے. میلس کی شادی ہو جاتی ہے کسی اور کے ساتھ میں, تو وہ جو فیمیلز ہوتی ہیں وہ اس کے فیملی ممبرس کو اپروچ کرتی ہیں, وہ پکچرز دکھا کے کہ آپ کے ہسبینڈ تو اس طرح کے تھے, آپ کے بھائی اس طرح کے تھے, وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں ملوث ہیں. تو اس طرح کے کیسز بھی آج کل سامنے آتے ہیں. میرڈ زیادہ آتے ہیں, ان میرڈ زیادہ آتے ہیں؟ یہ ایکول ریشو ہی ہے. کچھ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا ریلیشن شپ شادی کے بعد بنا ہوتا ہے, آپ کی شادی کسی اور کے ساتھ ہو جاتی ہے, وہ شادی کے بعد ایشوز نکل آتے ہیں. ایون میرے پاس ایسے کیسز بھی ہے جس میں فیمیل کی شادی ہوگی لیکن اس کا جو ایکس پارٹنر تھا اس نے اس کو بلیک میل کیا, ایون وہ رزلٹ جو اس کا نکلا وہ ڈائیورس ہو گئی. تو اس طرح کیسز بھی آتے ہیں. یہ ایکول ریشو. ایج کون سی زیادہ آتی ہے ینگسٹرز میں اگر ہم دیکھیں؟ یہ 18 سے 30 تک, یہ 18 to 25, لیکن 30 تک یہ ویری کرتے ہیں. اچھا, اولڈر ایج گروپ کے بھی لوگ آ جاتے ہیں کبھی, یا شاید وہ زیادہ یوز نہیں کرتے ہیں اس کو؟ تو جی بالکل. اچھا, یہ بھی بتائیے گا کہ آپ ایک چیز مجھ سے شیئر کری تھی کہ ریونج پورن کے نام سے, یہ کیا چیز ہے, یہ بھی ہمیں سمجھائیں تھوڑا. دیکھیں, ریونج پورن ہماری سوسائٹی اس کے اوپر بات کرنا نہیں چاہتی, ایک ٹیبو کنسیڈر کیا جاتا ہے, بٹ انٹرنیشنل جو کنٹریز ہیں وہ اس چیز کو ریکگنائز کر رہی. ریونج پورن میں یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا پارٹنر ہوتا ہے وہ جو آپ نے پکچرز بنائی ہوتی ہیں وہ آپ سے ریونج لینے کے لیے ان پکچرز کو وہ میڈیا پہ دے دیتا ہے, سوشل میڈیا پہ. یہ ایک ایسے ٹرم ہے جس میں ہم پاکستان میں اس کے اوپر بات نہیں کر سکتے, ہماری سوسائٹی اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتی, بٹ پاکستان میں نہیں. دیکھیں اگر ہم یہ ٹرمینالوجی نہ بھی ایکسیپٹ کریں لیکن وہ کام تو ہو رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ ایسی چیزیں چل رہی ہیں, ہو رہے ہیں. تو یہ پاکستان میں ایشوز بہت زیادہ ریز ہو رہا ہے کہ ریونج پورن کا کانسیپٹ بہت زیادہ ہے, اور اس میں بہت زیادہ ایسے کیسز دیکھے گئے جس میں آپ نے اپنی کنسنٹ کے ساتھ پکچرز ویڈیوز بنائی ہوئی تھی, لیکن جب آپ دوسرا پارٹنر آپ سے دوبارہ وہی چیزیں ڈیمانڈ کرتا ہے, یا آپ کا ریلیشن شپ خراب ہو گیا, وہ پھر بھی آپ سے وہی چیزیں ڈیمانڈ کرتا ہے, تو آپ اس کی وہ ڈیمانڈ کو فلفل نہیں کرتے, تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ اگر تم نے میری ڈیمانڈ کو فلفل نہیں کیا تو میں اس کو میڈیا پہ دے دوں گا, اور ایسے کیسز میں میڈیا پہ یہ چیزیں گئی بھی ہیں. صحیح. یہ جو سائبر ہریسمنٹ ہے اس کے لیے ہمارے پاس کوئی لا ہے,
ایک وہ کیا ہے اور اگر کوئی پنشمنٹ ہے تو وہ کیا ہے؟ پاکستان میں پہلے تو اگر ہم 5-10 سال پہلے کی بات کریں تو ایسے لاز ایگزسٹ نہیں کرتے کیونکہ ٹیکنالوجی اتنا زیادہ یوز میں نہیں تھی, موبائل فون بھی لوگ اتنا یوز نہیں کر رہے تھے. بٹ جیسے جیسے یہ ایشوز ریز ہوتے رہے اس کے اوپر لیجسلیشن بھی آئی ہے. تو جو پاکستان میں ریسنٹ لیجسلیشن اس کے اوپر ہوئی ہوئی ہے اس کا نام ہے دی پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ. جو کرائم ایکٹ ہے, سائبر کرائم ہے, اس سے وہ ڈیل کرتے ہیں. تو اس لاء میں بھی جو سائبر کرائمز ہیں, سائبر ہراسمنٹ ہے, اس کی پنشمنٹس بھی دی گئی ہیں. جو اس کے جو ریلیونٹ سیکشن ہے وہ سیکشن 21, 22 اینڈ 24 ہے. جو 21 ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کسی بندے کی ڈگنیٹی کو سوشل میڈیا پہ خراب کرتے ہیں, اس کی ڈگنیٹی کو وائلیٹ کرنے کے لیے آپ اس کے اگینسٹ کوئی ایسا اسٹف پوسٹ کرتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کو 3 ایئرس کی امپریزنمنٹ اور 1 ملین فائن بھی ہو سکتے ہیں. اچھا, ٹھیک ہے. اور جو اس کی سیکنڈ کیٹیگری ہے وہ ماڈسٹی. اگر کسی فیمیل کی یا میل کی ماڈسٹی کو آپ انجر کرتے ہیں کہ مطلب کوئی آپ نے ایسی پکچرز لگا دی ہیں یا ایڈٹ کر کے لگا دیے تو اس کے اوپر بھی آپ کو پنشمنٹس ہو سکتی ہیں. اور یہ نان بیلیبل آفینسز ہے, اس میں آپ کو بیل نہیں ملتی. جو بندہ آپ کو ہراس کرے تو لاء اس کے اوپر بہت زیادہ اسٹرکٹ ہے کیونکہ پاکستان میں ایشوز بہت زیادہ ریز ہو رہے تھے. تو یہ جو لاز ہیں یہ اس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں. اور جو اس کا ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ ہے وہ ایف آئی اے نے اپنا ایک الگ سے سائبر کرائم کا ونگ بنایا ہوا ہے جس کو نیشنل رسپانس سینٹر فار سائبر کرائم کہتے ہیں. تو اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا ایشو آتا ہے تو آپ اس جو سائبر کرائم کا ونگ ہے اس کو اپروچ کر سکتے ہیں اور آپ کو ریمیڈی, یعنی کہ وہاں پہ آپ رپورٹ کریں جب آپ کو کوئی ہریسمنٹ کر رہا ہو کچھ ہو تو آپ نے رپورٹ کرنا ہو تو سائبر کرائم کا جو ہے وہاں پہ. جی, یہ آرڈنری پولیس اسٹیشن کی جوریسڈکشن نہیں بنتی. آپ نے کمپلینٹ فائل کرنی ہوتی. ڈائریکٹر NR3 سے جو نیشنل رسپانس سینٹر فار سائبر کرائم ہے ان کو آپ بتاتے ہو کہ میرے اگینسٹ یہ فیس بک کا فیک اکاؤنٹ بن گئی ہے, بندہ مجھے بلیک میل کریں گے, میری پکچر شیئر کرے, تو پھر اس کے اوپر جو لاء ہے وہ موشن میں آ جاتے ہیں. اچھا, یہ بتائیے گا کہ سکسیس ریٹ کتنا ہے, یعنی کہ جب ایسے کرائمز ہوتے ہیں اور آپ اس کا چارج لیتی ہیں اور آپ مجھے بتا رہی تھی کہ کئی دفعہ سال ہر سال بھی کیس چل سکتا ہے, تو سکسیس ریٹ ہے؟ یہ سکسیس ریٹ ہے, یہ دیکھیں آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ آپ اپنے کیس کو کیسے لے کے چلنا چاہ رہے ہیں. کبھی بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ کمپلینٹ فائل کر دیں گے تو آپ کو فوراً ریمیڈی مل جائے گی. پاکستان میں سب کو پتہ ہے کہ جسٹس حاصل کرنا بہت مشکل کام ہے اور آپ کو خود اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے. اب جو سائبر کرائم کا جو لوگوں کے مائنڈ میں کانسیپٹ بنا ہے کہ اگر ہم نے خالی کمپلینٹ فائل کر دی تو ہمارا ایشو ریزالو ہو جائے گا, اور جو موسٹلی کیسز ایسے ہوتے ہیں جس میں فیمیل جو ہے وہ کمپلینٹ تو فائل کر دیتی ہیں بٹ بعد میں ان کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہوتے یا وہ فیملی کو کانفیڈنس میں نہیں لے سکتی تو وہ آگے میٹر کو پروسیڈ کرتی نہیں ہے. بٹ جو میٹر پروسیڈ ہوتے ہیں اس میں سکسیس ریٹ بھی ہوتے ہیں. اچھا, فیس بک پہ بڑے فائدے ہوتے ہیں آج کل. دیکھیں شادیوں کے اتنے مسئلے ہیں اور لوگوں کی شادی ہو جاتی ہے, ملاقات فیس بک پہ ہوئی یا میٹریمونیل ایسی سروس ہے جو آن لائن موجود ہے اور وہاں سے ان کی آپس میں بات ہوئی, چٹ چیٹ ہوئی, اینڈ دے گاٹ ٹو نو ایچ ادر. اور اس میں ہوتا بھی ہے کہ رسپیکٹفل طریقے سے بھی لوگ اپنی ملاقات کر لیتے ہیں, بات کر لیتے ہیں ڈیسنٹ طریقے سے, اور اپنے گھر والوں کو انوالو کر کے شادیاں ہو جاتی ہیں, ہنسی خوشی رہتے ہیں. تو کبھی کوئی مشکلات والے کیسز بھی آتے ہیں شادی کے, ایسے کہ بھی کوئی کسی نے گڑبڑ کر دی, کسی نے زیادتی کر دی, شادی ایسے کر لی, دھوکہ دے دیا اس میں؟ دیکھیں اچھے برے لوگ تو ہر جگہ ہوتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سوشل میڈیا کو اچھے پرپس کے لیے یوز کرتے ہیں, اور سوشل میڈیا تو ایسے ہے کہ آپ وہاں پہ نیو لوگوں سے ملتے ہو, کسی کے ساتھ آپ کی انڈرسٹینڈنگ بھی اچھی ہو جاتی ہے. تو اگر آپ اس کو رسپیکٹیبل وے سے اچھے رشتے میں کنورٹ کر دو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بٹ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو اس کو مس یوز کرتے ہیں. اب میں آپ کو ایک یہ ایگزامپل دے سکتی ہوں کہ ایک فیمیل تھی, انہوں نے رشتے کا اشتہار دیا تھا اخبار میں کہ مطلب آئی ایم ویری کوالیفائڈ اور مجھے ایک اچھے پڑھے لکھے انسان کی تلاش ہے اور میرے لیے جو بھی اچھا ہو مجھے اپروچ کر سکتے ہیں. اب اس ایک بندے نے ان کو اپروچ کیا اور اس نے کہا کہ جی آئی ایم میجر, میں میجر ہوں آرمی میں اور میں آپ کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں. اب فیمیل نے اپنی پکچرز ان کے ساتھ شیئر کر دیں. ظاہر بات رشتے میں آپ پکچر شیئر کرتے ہیں. اس بندے نے انہی پکچرز کو بیس بنا کے اس فیمیل کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا اور ان سے کوئی 3 لاکھ روپیز منی ڈیمانڈ کی. پھر اس فیمیل نے اس کو سائبر کرائم میں جب رپورٹ کیا کہ یہ بندہ اس نے ہماری ایسے بات ہوئی تھی رشتے کے معاملے میں اور ابھی مجھے بلیک میل کرا, جب ایف آئی اے نے ریڈ کیا اس بندے کو اریسٹ کیا گیا تو وہ بندہ ان پڑھ نکلا, ہی واز ناٹ میجر. تو اس طرح کے کیسز بھی ہوتے ہیں کہ لوگ سوشل میڈیا کا مس یوز کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس طرح کے کیسز ویری کرتے ہیں. سکسیس ریٹ بھی ہے, آپ کی میرج سکسیزفل بھی رہتی ہے, بٹ آپ کو بہت کیئرفل رہنا پڑتا ہے سوشل میڈیا پہ. اچھا, ایک محبت کا وہ پہلو بھی ہے کہ ہمیں اپنے ملک سے بہت محبت ہے, ہمیں اپنی آرمی سے بہت محبت ہے, کیونکہ دیکھیں وہ ہر وقت ہمارے ملک کے دفاع میں لگے ہوئے ہوتے ہیں اور ہم بہت فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے ملک کی بھی جو یا کوئی ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں یا آرمی کے جو ہمارے مختلف ان کے آفیشیل سائٹس ہوتی ہیں فیس بک پہ یا باقی جگہوں پہ, ٹویٹر پہ اور اکاؤنٹس پہ, اور وہ ہمیں جو انفارمیشن دیتے ہیں اور اس میں سارے میں. لیکن اس میں بھی اب بہت سی ملاوٹ آنی شروع ہو گئی ہے, لوگ فوٹو شاپ کر دیتے ہیں, لوگ فیک اکاؤنٹس بنا دیتے ہیں
اور اس کو پوسٹ لگا دیتے ہیں کہ آرمی کی طرف سے یا کسی بھی ہمارے ملک کے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے. دشمن ممالک جو ہمارے ارد گرد ہیں وہ اس طرح کے کام کرتے رہتے ہیں. تو اس ایسے جو فیک اکاؤنٹس ہیں ان کے لیے کیا کیا جائے؟ دیکھیں ایسے لوگ بھی بہت ایگزسٹ کرتے ہیں جو سوشل میڈیا کو اسٹیٹ کے اگینسٹ یوز کرتے ہیں. وہاں پہ کوئی ایسی پوسٹ لگا دیں گے, اور کچھ لوگ ایسے بھی کرتے ہیں کہ وہ اسپیسیفکلی مائنورٹیز کو ہٹ کرتے ہیں, ان کے اگینسٹ ہیٹ اسپیچ کریں گے, گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کو کریں گے, آرمی کو کریں گے. پاکستان میں پہلے تو اس کے اوپر کوئی اسٹرکٹ لاز نہیں تھے, لیکن جب سے یہ پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ پاس ہوئے, اسی کے انڈر ایک جو پروویژن ڈالی گئی وہ ہیٹ اسپیچ کی ہے. تو وہ جو آرٹیکل ہے, سیکشن ہے لاء کا, وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی آپ کسی مائنورٹی کو, کسی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کو, آرگنائزیشن کو یا آرمی کو آپ ان کے اگینسٹ کوئی ایسا اسٹف پوسٹ کرتے ہو جو لوگوں میں ہیٹ کریٹ کریں یا ان کو ہٹ کریں, تب بھی آپ کے اوپر سائبر کرائم کی جو لاز ہیں وہ حرکت میں آتے ہیں, اور آپ کو اس کے اوپر امپریزنمنٹ بھی ہو جاتی ہے, اور اس میں اسٹیٹ خود پارٹی بنتی ہے, تو اس میں آپ کی ضمانت بھی نہیں ہو سکتی. تو گورنمنٹ نے اب اس کے اوپر اسٹرکٹلی ایکشن لینا اسٹارٹ کر دیا. تو اب جو بھی کوئی ایسی پوسٹ کرتا ہے فیس بک کے اوپر جو گورنمنٹ کے اگینسٹ ہے, یا کسی مائنورٹی کے اگینسٹ ہے, یا کسی کوئی اسپیسیفک فرقہ ہے جس کے اگینسٹ آپ کر رہے ہیں, تو ان کو بہت زیادہ کیئرفل رہنا چاہیے. کیونکہ اب تو ہم یہ بہت کامنلی دیکھ رہے ہیں کہ اگر کسی نے گورنمنٹ کے اگینسٹ پوسٹ لگائی تو اس کے اگینسٹ ایزیلی ایف آئی آر مطلب لینا بھی چاہیے تاکہ لوگوں کے اندر انریسٹ جو ہے وہ نہ پھیلے نا. کوئی ایک ایسی ایڈوائس آپ دینا چاہیں ہماری نوجوان نسل کو, ہمارے ناظرین کو, کہ سائبر ہراسمنٹ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے, پروٹیکٹ کرنے کے لیے وہ کیسے سوشل میڈیا کا پازیٹیو استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھیں سوشل میڈیا آپ کی اگر ایکسیس میں ہے تو کبھی بھی اس کو مس یوز نہ کریں. اگر آپ کے ریلیشن شپ بنتے بھی ہیں, آپ ان کو رسپیکٹیبل وے میں اچھے ریلیشن شپ میں کنورٹ بھی کر سکتے ہیں, بٹ کبھی بھی جس بندے کو آپ جانتے نہیں ہیں, آپ کو کوئی اس کے ساتھ ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ نہیں ہے, کبھی بھی اس کے ساتھ اپنا پرسنل اسٹف شیئر نہ کریں. ہو سکتا ہے کہ وہ بندے کی انٹینشن اچھی ہو, بٹ اس کا موبائل فون کسی بھی جگہ پہ گر سکتا ہے, اس کا ڈیٹا لیک ہو سکتا ہے. تو آپ کو بہت زیادہ ویجیلنٹ رہنا چاہیے, کبھی بھی کسی پہ بلائنڈلی ٹرسٹ نہیں کریں, کیونکہ جب ایک دفعہ آپ کی جو چیز ہے وہ سوشل میڈیا پہ چلے گی تو وہ آپ کی ایکسیس سے باہر ہو جاتی ہے, آپ کبھی بھی اس کو واپس ڈیلیٹ نہیں کر سکتے. تو اس لیے ہمیشہ اس کا پازیٹیو وے میں استعمال کریں, اور کبھی بھی اپنا پرسنل اور پرائیویٹ اسٹف پکچرز کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں تاکہ آپ کو کل کو پرابلم نہ ہو. اچھا, ایک اور چیز بھی میں ضرور پوچھنا چاہوں گی کہ اگر کسی نے اپنی پکچرز لگائیں یا کسی کی ایکسس میں آ گئیں اور اس نے جگہ جگہ اپلوڈ کر دیں, تو آپ کہیں رپورٹ کر کے ان کو ہٹوا بھی سکتے ہیں؟ کوئی ایسا سسٹم ہے؟ بالکل. اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی بندے نے یا فیمیل نے آپ کی پکچرز کا مس یوز کیا اور آپ کی کنسنٹ کے بغیر اس نے آپ کو کسی جگہ پہ اس کو پوسٹ کر دیا, تو آپ اس کے اگینسٹ کمپلینٹ فائل کر سکتے ہیں. آپ جس یو ایل پہ یا جس وہ آئی ڈی پہ وہ پکچرز پوسٹ ہو گئی ہیں, آپ اس کا یو ایل سیو کریں, ایک کمپلینٹ ایف آئی اے کو لکھیں کہ یہ میری پکچرز کو مس یوز کیا گیا, تو وہ پھر اس کو جو ایف آئی اے اس کے پاس اتھارٹی ہے کہ وہ ان پکچرز کو ہٹا بھی سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ, آپ نے بہت ہمیں امپورٹنٹ انفارمیشن دی. ناظرین, جیسے کہ ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا ہمارے ہاتھ میں اس چھری کی مانند ہے کہ اس سے اگر ہم چاہیں تو ایک اچھا سا پھل کاٹ کر خوشگواری سے کے ساتھ اس کو کھا سکتے ہیں, یا یہ کہ اسی چھری سے ہم اپنا ہاتھ بھی کاٹ سکتے ہیں. تو ذرا محتاط رویے کے ساتھ اس چیز کو استعمال کریں تاکہ اس کی جو خیر ہے اس سے ہم فائدہ حاصل کریں. ہم نے آج بہت ایک اہم ایشو پہ بات کی, اور ایشو شروع ہوا تھا کہ اس دباؤ سے, اس پریشر سے جو ہمارے بچے سوسائٹی میں محسوس کرتے ہیں, اور اس کی وجوہات پہ ہم نے بات کی جس کو ہم نیگیٹو پیئر پریشر کہتے ہیں, جس سے میں نے آپ کو کہا تھا کہ والدین بہت گھبراتے ہیں, ایون اساتذہ اسکول لیول پہ, کالج, یونیورسٹی لیول پہ بھی اس سے ڈر کے ہی رہتے ہیں. پھر ہم نے بات کی کہ آج کل کے دور میں جو سائبر کرائمز ہو رہے ہیں, سائبر ہراسمنٹ ہو رہی ہے, اور اس میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ پیئر پریشر کا کتنا بڑا رول ہے کہ ایک بچے نے کام کیا اور اس کے ساتھ جتنے اس کے دوست ساتھی ہیں انہوں نے بھی ویسے ہی کام کرنے شروع کر دیے اور غلط راستے پہ نکل گئے. تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کیا جائے, بچوں کو کیسے روکا جائے. یعنی آپ دیکھیں کہ اسکول کے لیول پر ایک ماں دیکھتی ہے کہ اس کا بچہ غلط بچے کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, غلط کمپنی میں جا رہا ہے, تو فوراً پہنچ کر ٹیچر کو کہتی ہے کہ میرے بچے کو اس سے جدا کرو, اس سے الگ بٹھاؤ, اس کے ساتھ نہ بٹھاؤ تاکہ اس کے اثرات اس پہ نہ آئیں. لیکن جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے جاتے ہیں وہ اپنی چوائسز خود کرتے ہیں, اپنے دوست خود سلیکٹ کرتے ہیں, ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا خود کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بہت مشکل مراحل ہیں اور ان کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ایک چیز میں یہاں وضاحت کے ساتھ آپ کو بتا دوں کہ یہ جو پیئر پریشر ہے, یہ جو دباؤ ہے جس کو کہ ہم منفی نظر سے دیکھ رہے ہیں, اس کو ہم مثبت بھی کر سکتے ہیں. یعنی ایک سکے کی مانند ہے کہ اس کی دوسری سائیڈ کو آپ نے فلپ کیا تو کیا ہو جائے گا, یہ ایک پازیٹیو طریقے سے بھی اس کو چینلائز کیا جا سکتا ہے. اس کے لیے ہمیں کیا کام کرنا ہوگا؟
हमें अपने बच्चों को एक गोल देना होगा ज़िंदगी का, हमें अपने बच्चों को एक डायरेक्शन देनी होगी, हमें ये अपने बच्चों को बताना होगा कि आप अपनी उम्र के मुताबिक रिस्पॉन्सिबल हों, यानी कि हर मामले को किस उम्र में कैसे आपको करना चाहिए वो तरीके हमें अपने बच्चों को सिखाने होंगे। हमें अपने बच्चों को पॉजिटिव वैल्यूज़ देनी होंगी, तब जब उनके अंदर मस्बत सोच होगी तो वो फिर बहुत सी चीज़ों को मस्बत तरीके से देखने की कोशिश करेंगे। और उससे भी बढ़कर सबसे ज़्यादा हमें अपने बच्चों के दिल में अपने रब की मोहब्बत डालनी होगी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताल्लुक़ को मज़बूत करना होगा, उसवा हसना पे चलने के उनको तरीके सिखाने होंगे। तो पहला काम तो ये करना शुरू करते हैं कि आप अपने बच्चों को क्लैरिटी दें, उस प्यार की और उस मोहब्बत की जो कि उनको दुनिया और आखिरत की भलाई दे। पहला स्टेप हो गया। अब हम उससे अगले स्टेप पे आ जाते हैं। अब अपने बच्चों को सही दोस्तों की चॉइस सिखाएं, यानी पॉजिटिव पीयर प्रेशर सिखाएं। उनको ये सिखाएं कि सोसाइटी में तो बहुत से लोग बहुत से गलत काम कर रहे होंगे। अल्लाह ताला ने ये जो हमें अक्ल दी है, ये जो हमें सोच दिया है, ये जो हमें मौका दिया है कि हम फैसला करें कि मुझे ये काम करना है या ये काम करना है, अपनी इस सलाहियत को सही तरह से हमें इस्तेमाल करने का तरीका आना चाहिए ताकि हम उसको पॉजिटिवली इस्तेमाल करें, हम खुद भी सही काम करें और बाकी लोगों से भी सही काम करवाएं। उनको तज्जिया करना आता हो कि यहाँ पर क्या काम हो रहा है, अगर मैंने यहाँ पे ये फ़ैसला किया तो इसके नताइज क्या निकल सकते हैं। पॉजिटिव पीयर प्रेशर देना सिखा दिया तो अब हम अगले स्टेज पे आ जाते हैं। बच्चों को उनके दोस्तों की सही चॉइस सिखाएं, शुरू से उनका टेस्ट बना दें कि आपने अपने दोस्तों में किस चीज़ को अप्रिशिएट करना है, पसंद करना है और उसके मुताबिक चलना है और किस चीज़ से अपने आप को बचा कर रखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वालिदैन को ज़रा मोहतात होना पड़ेगा। अब मैं शुरू से वालिदैन को ये कहती हूँ कि जब बच्चा स्कूल में है जहाँ पे छोटे छोटे मसले हैं जिसकी वजह से हम उनकी दोस्तियाँ ख़त्म करवाते हैं, उनकी सीट बदलवाते हैं, ऐसा काम कोशिश करें जब तक मसला बहुत बड़ा ना हो ना करें। अपने बच्चे को कॉन्फिडेंस दें कि वो आपसे आके हर बात शेयर करे। आप अपने बच्चे को सिखाएं कि उस वक्त के जो छोटे छोटे चैलेंजेस हैं उसको वो कैसे एड्रेस करे। मसलन बच्चा आके आपको बताता है, मामा मेरे साथ जो स्टूडेंट बैठा हुआ है बहुत बातें करता है। आप बताएं, बेटा आप अपने दोस्त को सिखाएं कि किस वक्त बात करनी चाहिए और किस वक्त खामोश रहना चाहिए। आपका बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है और आपको आके कहता है, मामा मेरे साथ जो स्टूडेंट बैठा हुआ है बहुत बैड वर्ड्स बोलता है, बहुत गालियां देता है। तो आप पैनिक मोड में मत आएं। आप उसको ये सिखाएं कि बेटा हर तरह के लोग होते हैं हमारे साथ, आप उनको अच्छा इस्तेमाल सिखाएं और आप अपने दोस्त को बताएं कि जब किसी से बात करनी होती है तो कैसे अच्छे अल्फाज की सिलेक्शन की जाती है। बच्चा और बड़ा हो जाता है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाता है, अब आपको ऐसे ऐसे मनाजिर कई दफ़ा नज़र आते हैं कि बच्चों के दोस्त, आपको लग रहा है या अल्लाह मैं तो चाहती हूँ मेरा बच्चा नमाज़ पढ़े, मैं तो चाहती हूँ मेरा बच्चा दीन के रास्ते पे चले, मैं तो चाहती हूँ मेरे बच्चे को हलाल और हराम मोहब्बत का फ़र्क पता हो। ये कैसे दोस्त इसके इर्द गिर्द फिर रहे हैं। तो वहाँ पर बच्चे के दोस्त को क्रिटिसाइज़ नहीं करें। जिस दिन आपने ये काम किया, बच्चे ने अपने दोस्त नहीं छोड़ने, लेकिन आपके सामने उनको लाना छोड़ देना है। अब आप क्या कर सकते हैं, आप उस बच्चे से बातों बातों में पूछें कि मैंने आपको इतनी अच्छी चीज़ें सिखाई हैं, आप मुझे बताएं आपको अपने दोस्त में क्या चीज़ अच्छी लगती है। मुझे नज़र आ रहा है कि आपके दोस्त में ज़रूर कोई एक पॉजिटिव क्वालिटी है, और वो पॉजिटिविटी जब उसको दिखाएं, और अगर वो आपका बच्चा कह देता है कि हाँ मेरे दोस्त में ये खूबी है, ये खूबी है, कोई बात नहीं, अगर नमाज नहीं पढ़ता तो आप अपने बच्चे को मोटिवेट करें कि बेटा अगर इतना अच्छा आपका दोस्त है आप उसे नमाज सिखाएं। इस तरह से बच्चों को ऐसे लोगों में इनडायरेक्ट तरीके से भी मिलवाएं जिनको आप समझते हैं कि उनकी कोई वैल्यू सिस्टम स्ट्रांग है, ताकि आपके बच्चे उनसे भी सारी अच्छी बातें सीखें। तो ये मामला बहुत सेंसिटिव होता है, इसको अच्छे अंदाज से देखने की ज़रूरत है। यहाँ पर हम अपने बच्चों को सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल भी सिखा सकते हैं। हम उस पर भी उनके साथ बैठ के एनालाइज़ कर सकते हैं कि कहाँ पे सही मामलात हो रहे हैं, कहाँ पर गलत मामलात हो रहे हैं। आप देखें कि हमारे बच्चे जो हैं उनके अंदर दीन को सही समझने की सेंस, अपने मुल्क की प्यार मोहब्बत और उसके लिए एक वो जज्बा रखना कि हमारे बुज़ुर्गों ने इस मुल्क को कितनी कुर्बानियों के बाद हासिल किया है और हम सबका क्या फ़र्ज़ बनता है। ये मुल्क हमें कलमे के साथ मिला है, उस अहद के साथ मिला है कि यहाँ हम अपने दीन को नाफिज करेंगे। तो सोशल मीडिया आजकल एक वॉर जोन की तरह होता है। इस सोशल मीडिया के ऊपर हर शख्स कोई भी बात कर सकता है।
हम अपने बच्चों को बताएं कि कोई भी हमारे मुल्क के बारे में, हमारे दीन के बारे में, हमारी किसी भी पर्सनालिटी के बारे में, हमारी वैल्यू सिस्टम के बारे में बात करें तो हम बह ना जाएं कि कुछ भी लिख दें। ठहरें, थमें, सोचें कि यहाँ पर हमें कैसे अल्फाज का इस्तेमाल करना चाहिए, कैसी बात लिखनी चाहिए। हमारी स्पीच प्यार मोहब्बत की हो, हम अपने दुश्मन को भी प्यार मोहब्बत की मार दें और हम बताएं कि हम किस वैल्यू के साथ अपने मुल्क में रहते हैं, हम कैसी गुफ्तगू करते हैं, हम कैसे एक दूसरे के साथ हर मामले में जुड़े हुए हैं और हम कैसे अपने घर को मजबूत बना रहे हैं, जिस घर को हम अपना मुल्क भी कहते हैं। और एक उम्मत का कॉन्सेप्ट जो है हमें देने की ज़रूरत है। हमें वहाँ पर ये भी अपने सोशल मीडिया पे बताने की ज़रूरत है कि हम अपनी माइनॉरिटीज़ का कैसे ख्याल रखते हैं। हमें ये भी बताने की ज़रूरत है कि हमें अपनी हर तरह से गाँव, शहर, जितने लोग हैं, हम हर किस्म के तासुब से उठकर सबका ख्याल रखने के लिए हर वक्त कोशिश कर रहे होते हैं। तो वालिदैन के लिए ये खिड़की है जो कि खुली हुई है। इस खिड़की से डरें नहीं, इसको खोलें, इसके करीब जाएं और देखें कि आपके बच्चों की कैसी पर्सनालिटीज़ हैं, आपके बच्चों के लिए क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं। आपके हर बच्चे की पर्सनालिटी डिफरेंट होगी और रिस्क फैक्टर्स भी डिफरेंट होंगे। और आप ये भी देखें कि कैसे कैसे सोशल प्रेशर्स हैं, क्या हमारे बच्चों को अवेयरनेस है। कुछ वालिदैन ये भी करते हैं कि अपने बच्चों को बहुत ओवर प्रोटेक्ट करके रखते हैं, उनको कहते हैं कि तुम्हें कुछ भी ना पता चले। और जब वो इसी तरह से दुनिया में जाते हैं, क्योंकि किसी लेवल पर तो बच्चों का एक्सपोजर दुनिया से होना ही होना है, और जब बच्चों का एक्सपोजर दुनिया में इन तमाम मामलात से होता है तो वो घबरा जाते हैं और घबराहट में बहुत सारे फिर गलत फ़ैसले करना शुरू कर देते हैं। हमें अपने बच्चों के लिए एक बहुत मजबूत किला बनना पड़ेगा। जब उनको कोई मसला पेश आए, गलती से उन्होंने सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल कर लिया, हम वहाँ मौजूद हों जहाँ हम उनको गाइड करें, उनको समझाएं, उनको सिखाएं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें वो गलत कर बैठे हैं और वो उसको ठीक कर सकते हैं। तो अपने बच्चों को अब सोशल मीडिया के भी कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाएं, जहाँ पर दुनिया में रहने के लिए हम सिखाते हैं। अपने बच्चों को बताएं कि अगर आपको किसी चीज़ के बारे में नेगेटिव फीलिंग आ रही है, किसी पे गुस्सा आ रहा है, तो उसका इजहार वैसे नहीं करना कि बहुत सारी हिट्स मिल जाएं, बल्कि उसका इजहार उस तरह से करना है कि हमारी प्यार मोहब्बत सही जगह पर नज़र आए और हम ख़ुद भी अपने बच्चों के साथ पॉजिटिव पेरेंटिंग स्किल्स के साथ मामलात करें। जितना ज़्यादा हम उनके साथ अच्छी सोच के साथ अपने मामलात करेंगे, हमारे बच्चे भी उस चीज़ को समझेंगे और आगे सही अंदाज में अपनी ज़िंदगी गुजारने के तरीके सीख सकेंगे। आज को ये चैलेंज है, कल को एक और चैलेंज है और आने वाली नस्लों के लिए फिर एक और चैलेंज है। तो इन सब चैलेंजेस के लिए हमें भी तैयार होना है और अपनी अगली नस्लों को भी तैयार करना है। इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।